अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फरीद नवाज वालिदैन का इकलौता बेटा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। नौकरी सरकारी थी इसीलिए बची आ रही थी, वरना आए रोज़ तबीयत की खराबी के लिए जितनी वो छुट्टियां करता था प्राइवेट इदारा उसे कब का फारिग कर देता और फिर आमदनी का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टरों की फीसों और दवाओं की नज़र हो जाता। इसीलिए महीने के आखिर में उसे अपने मरहूम वालिदैन बहुत शिद्दत से याद आते। वो सोचता, अगर मेरे वालिदैन मेरे लिए बहन भाई दुख सुख के साथ ही ना छोड़ के गए थे, एक मकान ही बना छोड़ते, आज किराए से बच जाता। बाज़ औक़ात फरीद सोचता था, गरीबों के तो रिश्तेदार भी गरीब होते हैं, कम से कम उसके साथ तो ऐसा ही था। बाज़ रिश्तेदार अमीर भी थे, मगर वो इसलिए फरीद से ना मिलते कि कहीं कर्ज ना मांग ले। माँ बाप ने इकलौता होने के बायस बेइंतहा लाड प्यार से पाला। चारपाई से पाँव ना नीचे उतारने देती थी उसकी माँ, सो आदतें बिगड़ गई। अगर उसे शुरू से सख्त तरबियत दी होती तो शायद आज वो अपने बलबूते पर किसी अच्छे महकमे में नौकरी कर रहा होता। और फिर फरीद नवाज के वालिदैन ने उसकी कब्र में आखिरी कील ये ठोंक दी कि शादी भी करवाई तो उनसे भी गरीब घराने में, पैसे धेले का आसरा वहाँ से भी ना होता। दूसरी तरफ उसकी बीवी दुरे शहवार, जो कि गरीब घर की लड़की थी और फिर ऐसी घरेलू नाचाकियों में घिरी थी कि वालिदैन के इस दुनिया से चले जाने के बाद अपनी छोटी बहन से रिश्ता तोड़े बैठी थी, मगर फरीद के साथ ज़िंदगी बड़ी खुशसलूबी से बसर कर रही थी। शहवार को अगर कोई दुख था तो ये कि शादी के 2 साल बाद भी उसकी कोख खाली थी। बाज़ औक़ात तो उसका दिल ये सोच के दहल जाता कि वो भी अपनी माँ की शादी के 10 साल बाद पैदा हुई। ये कहानी उसके साथ भी ना दोहराई जाए। सोचते सोचते थक जाती। फिर ख्याल आता, अगर औलाद के लिए फरीद ने दूसरी शादी कर ली तो वो क्या करेगी। सोचें परेशान करती और थक जाती तो नमाज के लिए खड़ी हो जाती कि औलाद देने वाली ज़ात वही है, उसी से मांगना चाहिए। उसका एक ईमान था, दुख सुख हर हाल में अल्लाह से जुड़े रहो। दुरे शहवार की दुआओं और फिक्रों में इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि 1 साल और गुजर चुका था। फरीद भी अपनी ज़िंदगी को खाली बर्तन से ताबीर करने लगा। दोनों मियाँ बीवी खाली बर्तन थे, लिहाजा टकराना लाजमी था। दोनों में छोटे छोटे झगड़े होने लगे। नौबत तो ये आ गई कि दुरे शहवार औलाद ना होने के ताने फरीद को देने लगी कि वो इतना कमज़ोर है, औलाद पैदा ही नहीं कर सकता। दुरे शहवार का ख्याल था, औरत पे रूप तो औलाद होने के बाद आता है, औलाद के बगैर तो वो बिल्कुल बंजर ज़मीं है। जैसे कि शहवार बनती जा रही है, दरारें पड़ती जा रही हैं उसमें, बेआब बेरौनक। और फिर आए रोज़ के झगड़ों से तंग आकर फरीद मर्द होने के बावजूद डॉक्टरों के बाद अब पीरों फ़कीरों के पास जाने पे मजबूर हो गया। और फिर शादी के 5 साल हो गए, उनका आंगन सूना था। शहवार तकरीबन मायूस हो चुकी थी कि कुदरत को उन पे रहम आ गया। वो उम्मीद से हुई तो बीमार फरीद की रगों में भी जैसे जान आ गई। मज़हब की तरफ उसका रुझान बढ़ गया और तो और रिश्वत लेने से भी उसने तौबा कर ली। करीब ही मस्जिद थी, बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगा। उन्हीं दिनों उसके दफ्तर की तरफ से प्लॉटों की एक स्कीम निकली। उसने भी फॉर्म भर दिया। एक प्लॉट उसके नाम निकल आया। इसे भी उसने खुदा का इनाम समझा। ज़मीन हो तो मकान कभी ना कभी बन ही जाता है, उसने सोचा। अब फरीद को इसी महदूद तनख्वाह में प्लॉट की किस्तें भी देनी होती, घर का बजट भी चलाना होता और फिर नई जान का इजाफा भी होने जा रहा था। लेकिन शहवार ने तहैया कर लिया था, वो रूखी सूखी खा लेगी लेकिन प्लॉट की किस्तें बाकायदगी से अदा करेगी। और फिर बच्चे की पैदाइश के आखिरी महीनों में दोनों मियाँ बीवी में बहस होने लगी। शहवार को लड़कियाँ पसंद थी, इसलिए वो दुआ करती कि लड़की हो, तो फरीद चाहता था लड़का हो। लड़का होगा तो मेरे रिटायर्ड होने से पहले कमाने के काबिल हो जाएगा, मेरा सहारा बनेगा। दोनों मियाँ बीवी आपस में 100 दलीलें पेश करते और बात झगड़े तक आ जाती। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आ गया। अल्लाह ने फरीद की सुन ली। शहवार ने बेटे को जन्म दिया। फरीद ने नाम पहले ही सोच रखा था। उसने अपने बेटे का नाम मोइनुद्दीन रखा। मोइनुद्दीन शक्लो सूरत में बिल्कुल बाप की तस्वीर था, कमज़ोर और लागर भी बाप की तरह।
پیدائش کے 1 مہینے بعد ہی اسے سخت نمونیا ہو گیا، پسلیاں چلنے لگی۔ مہینے کی جان ہی کتنی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں میں آ گیا۔ شادی کے 5 سال بعد ہوا تھا، منتوں مرادوں سے ہوا تھا۔ شہوار کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا، اور پھر معین کو اسپتال داخل کرانا پڑا۔ اس کے ساتھ شہوار کو بھی رکنا تھا۔ فرید پر یہ دن بہت بھاری تھے، نوکری بھی کرتا، گھر بھی دیکھتا اور پھر اسپتال کے چکر کاٹتا۔ ایک دن ہسپتال گیا تو شہوار کو ایک رشتہ دار سے یہ باتیں کرتے سنا۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے فرید کی تمام بیماریاں میرے بچے میں منتقل ہو گئیں۔ صحت مند باپ ہو تو بچے بھی صحت مند ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے ہی فرید کو کیسی کیسی بیماریاں تھیں۔ میری ماں مرتی مر گئی، کاش میرے لیے ایک صحت مند مرد ہی ڈھونڈ لیتی۔ خود تو چلی گئی اللہ کے پاس، اب میرے بچے ان بیماریوں کو بھگتیں گے۔ فرید نے اس کے بعد کچھ سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ الٹے قدموں لوٹ آیا، لیکن گھر جانے کی بجائے ایک پارک میں جا بیٹھا۔ وہ رشتہ دار جو آج سے پہلے اسے منہ نہیں لگاتے تھے، اس کی زبان پر ہر وقت ان کی برائیاں رہتی تھی، ان کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرا بیٹا میری وجہ سے بیمار ہے۔ اس کا مطلب ہوا ہسپتالوں میں جتنے بھی بچے بیمار ہیں سب کے باپ لاغر اور بیمار ہی ہیں۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو چلو دوسروں کے سامنے تو نہ کہتی کہ انہیں بھی کل کو باتیں کرنے کی ہمت ملے۔ میرے بچے زندگی بھر تانے سنیں گے کہ ان کے باپ کی بیماریاں انہیں ورثے میں ملی۔ پارک سے اٹھا اور گھر آ گیا۔ فرات کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ابھی تک اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ گھر میں تنہائی تھی، سوچوں نے اپنے پاؤں پھر دراز کیے، مگر اب سوچوں کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب اسے اپنی بیوی درست نظر آ رہی تھی اور سوچ رہا تھا، واقعی بعض بیماریاں تو بچے کو ورثے میں ملتی ہیں۔ میرے بچے ان بیماریوں کا شکار ہوتے رہیں گے، اس سے بہتر ہے میری اولاد دنیا میں آنا ہی چھوڑ دے۔ اور پھر دوسرے دن وہ کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں میرے ہاں اب کوئی اولاد نہ ہو۔ ڈاکٹر حیران ہوا، فیملی پلاننگ کے کئی اچھے طریقے ہیں، آپ انہیں استعمال کریں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ سب عارضی ہوتے ہیں، مجھے کوئی مستقل حل چاہیے۔ میری بیوی بھی بیمار رہتی ہے اور آمدن بھی کم ہے، زیادہ بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5۔ فرید نے سوچ سمجھ کے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، ایک معمولی سا آپریشن ہوگا آپ کا، میں تیار ہوں، آپ ابھی میرا آپریشن کر دیں۔ اس کے لیے کل آپ کو میرے ہسپتال آنا پڑے گا، کلینک پہ یہ انتظام نہیں، لیکن سوچ لیجئے اس کے بعد آپ تاحیات بچے پیدا نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر نے اور بھی کئی طریقے سے فرید کو تنبیہ کی، مگر فرید چاہتا تھا کہ اس کا ذہن بدلنے سے پہلے ہی ڈاکٹر اس کو آپریٹ کر دے۔ جان بوجھ کر وہ ہسپتال نہ گیا کہ کہیں شہوار یا اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کا ذہن نہ بدل جائے۔ اور پھر اگلے دن فرید ہسپتال تھا۔ آپریشن واقعی بہت معمولی تھا، 1 گھنٹے سے بھی کم دیر میں اس کا آپریشن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دن اسے احتیاط اور آرام کے کہے تھے، اور بس اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آرام کا موقع اسے خود بخود مل گیا۔ اس نے دفتر سے 4 دن کی چھٹی لے لی، گھر میں بستر پہ دراز تھا۔ 2 دن بعد ہی معین کو بھی اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ شہوار بچے کو لے کے گھر پہنچ گئی، دیکھا تو شوہر بستر پہ دراز تھا، جس کی خیریت دریافت کرنا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ یہ تو صدا کا بیمار ہے، کوئی کب تک پوچھتا رہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ فرید نے ہی پوچھا، کیسا ہے معین؟ ابھی تو ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ پیدائشی کمزور ہے، کئی موروثی بیماریاں ہیں۔ کہیں تمہارے دودھ میں تو کوئی خرابی نہیں شہوار؟ اکثر بچے اس لیے بھی بیمار رہتے ہیں کہ انہیں ماں کا دودھ راس نہیں آتا۔ میرے دودھ میں نہیں، میری قسمت میں خرابی ہے جو تم سے شادی ہو گئی۔ تم ہر وقت کے بیمار ہو، اولاد کیسے تندرست ہوگی؟ شہوار، ذرا سوچو، بیماری میرے اختیار میں تھوڑی ہے، علاج تو کراتا رہتا ہوں، تمہارا یہ رویہ تو مجھے اور بیمار کر ڈالے گا۔ 15 دن، پورے 15 دن اسپتال گزار کے آئی ہوں۔ گھر پہنچی ہوں تو میاں جی اسپتال آنے کی بجائے خود بستر پر دراز ہیں۔ میں نے دفتر سے 4 دن کی چھٹی لے رکھی ہے، آرام کروں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور پھر 2 دن کے آرام کے بعد ہی فرید نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ زندگی معمول پہ آنے لگی۔ اس نے خود کو صحت مند ثابت کرنے کے لیے ایک اور جگہ پارٹ ٹائم کام کر لیا۔ اب وہ صبح گھر سے نکلتا اور رات کو ہی گھر گھستا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد معین پھر بیمار پڑ گیا، دوا دارو پھر شروع ہو گئی۔ فرید کے پاس تو اب اتنا وقت بھی نہ تھا کہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتا۔
شہوار ہی ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چکر کاٹتی رہی۔ کسی حکیم جی نے اسے ایک تیل دیا تھا جو کئی سال تک معین کی ٹانگوں اور جسم پر ملا جانا تھا۔ ایسا بدبودار تھا کہ گھر گھستے ہی فرید کی حالت اس کی بدبو کی وجہ سے خراب ہو جاتی، مگر جانتا تھا شہوار سے کچھ کہے گا تو الٹا لان تان اسی کی ہوگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ معین 1 سال کا ہو گیا تھا، لیکن 6 مہینے سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ گھٹنوں تک چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ 24 گھنٹے حکیم صاحب کے دیے ہوئے تیلوں میں بھیگا رہتا تھا۔ یہ شہوار کی ہمت تھی کہ اسے سنبھال رہی تھی۔ طرح طرح کے ٹانک میز پہ سجے رہتے۔ جس عمر میں بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، میرے بیٹے کو دواؤں سے ہی فرصت نہیں۔ فرید اسے دیکھ کر اکثر پریشان ہو جایا کرتا۔ زندگی کی گاڑی کچھ سکون کی سڑک پہ رواں دواں ہوئی تھی کہ شہوار کے دل میں بیٹی کی آرزو مچلنے لگی۔ فرید، اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا، اب ایک بیٹی بھی دے دے تو فیملی مکمل ہو جائے۔ وہ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھے گا وہی کرے گا۔ فرید کو اس وقت اس کا دل توڑنا مناسب نہ لگا۔ فرید، سچ بتاؤ، کیا تمہیں بیٹی اچھی نہیں لگتی؟ بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں پگلی، مگر وہ بھی معین کی طرح بیمار اور لاغر نکلی تو کیسے 2 کمزور بچے سنبھالو گی؟ معین کی دفعہ میں نے صرف بیٹے کی دعا کی تھی، اس دفعہ میں خدا سے صحت مند بیٹی کی دعا کروں گی۔ اس دن کے بعد سے فرید دیکھ رہا تھا کہ شہوار پابندی سے نمازیں پڑھ رہی تھی، سجدہ ریز ہو کر دیر تک دعائیں مانگتی۔ اسے ہاتھ پھیلائے دیکھ کر فرید کے دل پہ گھونسے برسنے لگتے۔ ایک دن یہ سوچ کر بھی کانپ اٹھا کہ معین بیمار رہتا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو دوسری اولاد کہاں سے لاؤں گا؟ اب اسے اپنے غلط فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا کہ جذباتی پن میں کیسی نادانی کر بیٹھا، غصے میں کیسے شیطان نے اسے بہکایا اور اس سے ایک گناہ سرزد کروا دیا۔ وہ خود کو شہوار کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ بیماریوں سے تو یوں بھی لڑ رہا تھا، اس احساس جرم نے اسے اندر ہی اندر گھلانا شروع کر دیا۔ وہ بیوی کو دعائیں مانگتے گڑ گڑاتے دیکھتا تو دل پہ چھریاں چلنے لگتی۔ اب وہ شہوار کے ساتھ ساتھ خود کو خدا کا بھی گناہ گار سمجھنے لگا۔ شہوار کی بہن بھی کبھی کبھار ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، انہیں دیکھ کر شہوار کا جو حال ہوتا وہ دیدنی تھا، مگر فرید کے ہاتھ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ شہوار کو سچ بتانے کی ہمت بھی خود میں نہ پاتا تھا۔ انہی دنوں اس کا ایک دوست ہاؤس بلڈنگ میں کام کرنے لگا۔ اسی کے ذریعے فرید نے مکان کی تعمیر کے لیے قرض لیا اور تعمیر شروع کرا دی۔ اسے دوسرے تیسرے دن نگرانی کے لیے پلاٹ پر جانا ہوتا۔ اس کا مکان بھی تیزی سے تعمیر ہو رہا تھا۔ قرض اتنا نہیں ملا تھا کہ کوئی شاندار تعمیر ہو سکتی۔ اس نے بھی جان بوجھ کے قرض کم لیا کہ کون اتنی قسطیں اتارے گا۔ 3 کمرے بن گئے، باؤنڈری کھینچ کر صحن نکل آیا۔ کچھ رقم بچ گئی جو اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ مکان پورا ہونے کے بعد میاں بیوی سوچنے لگے کہ شفٹ ہوا جائے یا کرائے پہ دے دیں۔ کرائے پر دینے میں بس ایک قباحت تھی، شہر سے دور تھا۔ کرائے دار اگر اپنے نام ہی کروا لیتے۔ دونوں نے خوب اچھی طرح سوچنے کے بعد مکان شفٹ کر لیا اور اس ویرانے میں جا کر رہنے لگے۔ لائٹ بھی آ گئی تھی، گیس بھی تھی، صرف تنہائی تھی۔ آس پڑوس میں کوئی نہیں تھا۔ معین بھی اب 5 سال کا ہو گیا تھا، مگر خشک چہرہ، آنکھیں زرد، ہاتھ پاؤں دبلے، پیٹ پھولا ہوا۔ ماں نے بیمار سمجھ کر بستر سے ہلنے نہیں دیا تھا۔ وہ چلنے لگا تھا لیکن بچوں جیسی کوئی بات ہی نہ تھی۔ بھاگنے دوڑنے کی نہ اسے اجازت تھی نہ شوق، سست اور کاہل ہو کر رہ گیا۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر فرید کا تو دل دکھا ہی رہتا۔ اور پھر اس کے ساتھ والا پلاٹ جو خالی تھا، اس نے اس کے مالک سے اجازت لے کر وہاں ایک باغیچہ بنا لیا، 4 دیواری لگا کر دروازہ بھی لگا لیا۔ اپنے گھر سے ایک دروازہ بھی اس باغیچے میں کھول لیا۔ اس نئے باغیچے میں دن بھر تو دھوپ پہرا دیتی تھی، رات کو دونوں میاں بیوی وہاں بیٹھتے۔ معین بھی ان پھولوں میں مگن کھیلتا رہتا۔ اپنا گھر اور پھر ساتھ ہی سرسبز و شاداب لون۔ فرید کے دل کو بہت اطمینان مل گیا تھا۔ زندگی میں کم از کم اس نے کچھ تو اچھا کر ہی لیا، مگر زندگی نے کہاں اس کے لیے کچھ اچھا رکھا تھا۔ انہی دنوں شہوار کے دل میں ایک دفعہ پھر ہو اٹھنے لگی کہ اب گھر بھی بن گیا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے باغیچہ بھی ہے، اللہ بس ایک بیٹی دے دے۔ 5 سال بعد بیٹا ہوا تھا، اب 5 سال اور گزر گئے، ایک بیٹی مل جائے، چند سالوں بعد وہ میرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے گی، ایک بہن معین کو بھی مل جائے گی تو اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ مگر فرید اسے کیا بتاتا کہ وہ کیسا گناہ کر بیٹھا ہے۔
اس کا بیٹا بیمار ہوا تو بیوی اس میں مگن ہوگی۔ اسی ندامت میں وہ دین کے اور نزدیک آ گیا، باقاعدگی سے مسجد جانے لگا، رو رو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی بھی طلب کرتا، ہر نماز میں توبہ کرتا، دعا مانگتا تھا کہ اللہ اس کے گناہ کے لیے اسے معاف کر دے، اس کے گناہ کا پردہ رکھ لے۔ مگر جب بھی رات میں اس کی آنکھ کھلتی وہ حیران ہو جاتا شہوار کو سجدے میں گرا ہوا دیکھ کر۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوتی۔ اور پھر ایک شام جب فرید کھانے سے فارغ ہو کر لیٹا تھا، شہوار اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ تم تو یوں اجازت لے رہی ہو جیسے کوئی غیر ہو۔ آپ کو بیٹیاں پسند نہیں ہے نا؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ معین کی دفعہ آپ مجھ سے کتنا جھگڑے تھے کہ بیٹا ہونا چاہیے، مجھے بیٹی کی آرزو تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ نے میری سن لی، آپ کے لیے خوشخبری ہے، میں امید سے ہوں، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس مرتبہ بیٹی ہوگی۔ فرید اس طرح تڑپ کر اٹھ گیا جیسے شہوار نے کسی عزیز کے مرنے کی خبر سنا دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ تم یقین سے کہہ رہی ہو؟ یہ بھی آپ نے خوب کہی، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہیں دھوکہ ہوا ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی بیٹا ہو۔ فرید آپ اتنے پریشان مت ہوں، بات بیٹے یا بیٹی کی نہیں شہوار، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری کیا اتنی عمر ہو گئی کہ آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ مجھے ایک بیٹی کی خواہش تھی، اللہ مجھے دے رہا ہے۔ اگلے مہینے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس مجھے لے جانا، آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ فرید کے پاس اب کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لیٹ گیا۔ شہوار کچھ دیر اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھتی رہی اور پھر اپنے بستر پہ آ گئی۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ خوشی اور غم کے احساس سے آ رہی۔ میں 5 سالوں بعد اسے کوئی خوشخبری دے رہی ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو خوشی سے جھوم اٹھتا، اعلان کرتا کہ کل سے تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، انہیں بیٹیاں پسند ہی نہیں، اسی لیے بیٹی کا سن کر روز پڑ گئی۔ فرید کی سوچیں زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ میں نے تو اپنا آپریشن کروا لیا تھا، ڈاکٹر کہتا تھا اب میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، پھر یہ عورت خوشخبری کیسے سنا رہی ہے؟ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ کہیں اولاد کے لیے اس نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا؟ اپنی بہن کے گھر بہت جانے لگی ہے، ایک آدھ دن کے لیے تو وہاں رک بھی جاتی ہے۔ وہیں کوئی آدمی سے ایسا مل گیا ہے جس کے کہنے میں آ گئی۔ اف میرے خدا، اب میں اس کی چوری کیسے پکڑوں؟ ارد گرد تو کوئی ایسا گھر ہے نہیں اور یہ کہیں جاتی بھی نہیں۔ فرید کے دل میں آگ سی جل رہی تھی۔ کیا کروں؟ کیا خاموش ہو جاؤں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں اور بے غیرت بن کے جیوں، یا اس عورت کا گلا ہی گھونٹ دوں؟ کوئی دیکھ تو رہا نہیں، اس نے گناہ کیا ہے، اللہ کے گھر خود ہی پھر جواب دہ ہوگی۔ بالآخر اس سوچ نے اسے کچھ سکون کا سانس دیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ خبر ہی غلط ہو۔ لیڈی ڈاکٹر جب تک معائنہ نہیں کر لیتی مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ رات بھر مختلف سوچوں نے اس کے دماغ کو خوب بوجھل کر دیا تھا۔ دفتر میں بھی چند گھنٹے ہی گزار سکا۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے دفتر سے نکلا اور شہوار کی چھوٹی بہن نایاب کے گھر چلا آیا۔ نایاب اسے دیکھ کے حیران رہ گئی، وہ تو کبھی شہوار کے ساتھ بھی اس کے گھر نہیں آیا تھا اور اس وقت اکیلا۔ بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، بس ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے ملتا چلوں، باجی کو بھی لے آتے۔ میں تو دفتر سے آ رہا ہوں، وہ تو روز آتی رہتی ہے، دل بھی تو بہت لگتا ہے نا یہاں اس کا۔ آپ نے بھی تو اسے جنگل میں جا بسایا، یہاں آتی ہے تو دل لگ جاتا ہے، کچھ زیادہ ہی دل لگتا ہے، فرید نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فرید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے اور کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ وہ بہن ہے، کوئی بات بتائے گی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھنے ہی والا تھا کہ نایاب کا دیور آ گیا۔ کمال یہ تھا کہ فرید تو اسے جانتا ہی نہ تھا۔ نایاب نے تعارف کروایا تو بڑی بے تکلفی سے فرید سے باتیں کرنے لگا۔ فرید بھائی، آپ نے تو ہمیں اپنا گھر دکھایا ہی نہیں، بلکہ آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ شہوار باجی یہاں آتی ہیں تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، یہی کیا کم ہے کہ ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ نوجوان جھینپ کر رہ گیا۔ فرید نے بھی مزید بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ نایاب چائے کے لیے پوچھتی رہ گئی اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی دانست میں چور پکڑ لیا تھا، شہوار اسی لیے دوڑی دوڑی یہاں آتی ہے کہ یہاں نایاب کا نوجوان دیور رہتا ہے۔ نوجوان کیا، حسین صحت مند۔ شہوار نے مجھے دھوکہ دیا، انہی سوچوں میں الجھا گھر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے دل میں شک کو جگہ دی تو زندگی جہنم بن کے رہ گئی۔ شہوار ہر بات سے بے خبر تھی، وہ بس یہ سمجھ رہی تھی
کہ فرید چاہتا ہے اس کے ہاں لڑکی پیدا نہ ہو۔ وہ بھی اس کی طرف سے منہ پھیر کر زندگی گزارنے لگی۔ دونوں میں بول چال بند ہو گئی۔ اسی تنا تنی میں 2 مہینے گزر گئے، لیکن اب مجبوری ایسی آ گئی تھی کہ شہوار کو بولنا پڑا، مجھے معائنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وقت نکال کر مجھے کسی وقت لے جائیں۔ نایاب کے گھر چلی جانا، اس کے دیور کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ کسی غیر مرد کے ساتھ جاتی اچھی لگوں گی؟ تمہارے لیے غیر کہاں ہے بھائی، تمہاری بہن کا دیور ہے، کچھ بھی ہو غیر ہی ہے۔ میں کوئی نزلے بخار کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی۔ کچھ دیر تو فرید لیٹا خود سے لڑتا رہا، پھر سوچا چلو کیا پتا ڈاکٹر ہی میرے تمام شکوک دور کر دے۔ معائنے کے بعد اس خبر کی تصدیق ہو گئی جس کی نوید شہوار نے اسے سنائی تھی۔ یہاں سے نایاب کے ہاں ہوتے چلیں، کوئی ضرورت نہیں، آج سے تم اس کے گھر نہیں جاؤ گی، وہ آنا چاہے تو اکیلی آ کے تمہیں مل سکتی ہے۔ اور فرید بھی تو یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بہن کے گھر جانے کے لیے کتنا مچلتی ہے، لیکن شہوار نے صبر کیا تو فرید اسے بھی اس کی ہوشیاری سمجھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن شک کی آندھی جو ایک مرتبہ چل پڑی وہ تھمنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی آگ میں خود جل رہا تھا، سکون سے شہوار بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے رویے پہ حیران تھی، کبھی کبھی تو سوچتی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کروا دوں، پھر ساتھ ہی توبہ کرتی کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف فرید کوشش کے باوجود شہوار کے خلاف کوئی ثبوت تلاش نہ کر سکا۔ اس کا دل پھر بھی صاف نہ ہوا، اس کا بدن تو بیمار تھا، اب ذہن بھی بیمار ہو گیا۔ رات کو کئی مرتبہ اٹھ کر شہوار کو دیکھ لیا کرتا کہ وہ بستر پہ ہے یا نہیں، دفتر کے لیے کہہ کے نکلتا اور گھر کے قریب کسی ایسی جگہ چھپ کے بیٹھ جاتا جہاں سے گھر نظر آتا رہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کی غیر موجودگی میں کون آتا ہے۔ کبھی کبھار دفتر سے نکل کر اچانک ہی نایاب کے گھر پہنچ جاتا کہ دیکھے شہوار وہاں تو نہیں۔ ایک دن وہ نایاب کے گھر گیا تو علم ہوا اس کا دیور آسٹریلیا چلا گیا ہے۔ فرید دل ہی دل میں مسکرا دیا، بڑا ہوشیار تھا، کھیل کھیل کر چلا گیا۔ اور پھر یہ سننے کے بعد اس نے شہوار کو اس کی بہن کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ پھر ولادت کے دن قریب آ گئے، کسی وقت بھی اسپتال جانا پڑ سکتا تھا، سو شہوار نے اسے کہا کہ نایاب کی طرف اسے چھوڑ دیا جائے۔ وہاں اب نایاب کا دیور تو ہے نہیں، تمہیں اسپتال لے کر کون جائے گا؟ یہ ذمہ داری تو آپ کی ہے، آپ وقت بے وقت نہ ہوئے تو نایاب کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ شہوار چاہتی تو اس کے جواب میں کوئی سخت جواب دے سکتی تھی، لیکن سمجھ رہی تھی کہ یہ آدمی لڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اگر اس وقت میں اس کے ساتھ الجھی تو مجھے نایاب کے گھر بھی نہیں جانے دے گا۔ اور پھر شہوار کو وہاں رہتے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ فرید صرف ایک مرتبہ ادھر گیا۔ ایک دن نایاب کا شوہر اس کے دفتر آیا اور اسے خبر دی کہ شہوار اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی ہے۔ اس نے سمجھایا بھی کہ میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس نازک وقت میں اسے اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے سمجھانے پر وہ اسپتال چلا گیا۔ اس کے وہاں جانے کے فوراً بعد اسے یہ خوشخبری مل گئی کہ وہ بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے بچی کو دیکھنے کے لیے اندر جانا تھا۔ اسی وقت وہ خاموشی سے اسپتال سے نکل آیا۔ گھر آ کر آئندہ کے لایا عمل پر سوچتا رہا۔ وہ سوچنے لگا اگر اس نے شور مچایا تو وہ خود تماشا بن کے رہ جائے گا، لوگ سوال پوچھیں گے اور وہ کیا جواب دے گا، سو ابھی معاملہ جس طرح چل رہا ہے اسے چلنے دیا جائے۔ ہفتے بھر بعد ہی وہ شہوار کو اور بچوں کو گھر لے آیا۔ وہ دیکھ رہا تھا معین کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی، وہ ہر وقت اپنی بہن کے پاس بیٹھا رہتا۔ دوسری طرف شہوار کو ہسپتال سے آئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ فرید نے بچی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے فرید کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، فرید تمہیں بیٹیوں سے نفرت سہی، لیکن یہ ہماری بیٹی ہے، ہم دونوں کی بیٹی۔ اگر میں تمہیں اچھی نہیں لگتی تو مجھ سے بات نہ کرو، لیکن اپنی بیٹی کو نظر انداز مت کرو۔ بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں، کل کو یہ بڑی ہوگی تو سب سے زیادہ تمہارا ہی خیال رکھے گی، کہیں اس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی تو پوری زندگی نفرت کی نظر ہو جائے گی۔ فرید اس کے جواب میں نہ ہوں کہہ سکا نہ ہاں، بس خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ اور پھر اپنے ضمیر سے جنگ کرتے کرتے فرید جیسے ہار گیا اور اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے دی اور کوشش کر کے منظور بھی کروا لی۔ اس میں سے 2-3 مہینے لگ گئے۔ شہوار اس طوفان سے بے خبر تھی جو اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔
ریٹائرمنٹ کے بعد فرید کو اتنی رقم مل گئی تھی کہ وہ کسی اور نوکری کا بندوبست ہونے تک بآسانی گزارا کر سکتا تھا۔ یہ رقم ہاتھ میں آتے ہی اس نے نہ صرف اپنا شہر کراچی چھوڑا بلکہ اپنا صوبہ چھوڑ کر لاہور میں آن بسا۔ روزانہ مزدوری کی تلاش میں سڑکوں پہ مارا مارا پھرتا۔ ایک دن وہ ایک فیکٹری میں داخل ہو رہا تھا کہ اندر داخل ہونے والی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ گاڑی آہستہ تھی، وہ اچھل کر گاڑی سے دور جا گرا، اسی لیے گاڑی کے نیچے آنے سے بچ گیا۔ یہ گاڑی اس فیکٹری کے مالک کی تھی جو اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ فیکٹری کا مالک فوراً گاڑی سے اترا۔ فرید کے گھٹنوں پہ بھی چوٹ آئی تھی جس کے باعث وہ اٹھنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ اس شخص نے اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ یہ کھلونے بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ اس کے مالک حاجی عبدالغفور تھے جن کی غریب پروری اور رحم دلی مشہور تھی۔ اس کا مظاہرہ فرید نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ نہ صرف فرید کو خود لے کر ہسپتال آئے بلکہ جب مرہم پٹی ہو چکی تو چند نوٹ بھی اسے دینے چاہے۔ میرے ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے آپ کو یہ زحمت اٹھانی پڑی، یہ پیسے رکھ لو اور اسے معاف کر دو۔ جناب، میں ان پیسوں کا کیا کروں گا؟ اگر ہو سکے تو مجھے اپنی فیکٹری میں کام دے دیں۔ اور یہاں فرید کی قسمت کام کر گئی کیونکہ اس فیکٹری کا اکاؤنٹنٹ کچھ وقت کے لیے چھٹی لے کر بیرون ملک گیا تھا۔ فی الحال حاجی عبدالغفور نے فرید کو اکاؤنٹنٹ کی نوکری دے دی۔ چلتے وقت حاجی صاحب نے اس کے ہاتھ پر 200 روپے رکھ دیے۔ نوکری مل جانے کی خوشی میں میری طرف سے اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے جانا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ ارے 40 سال تو ہوگی تمہاری عمر؟ 42 کا ہو گیا ہوں جناب۔ ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تھی؟ بیوی ساتھ نہیں دے سکی۔ اوہ، سن کر بڑا افسوس ہوا۔ اس سے زیادہ حاجی صاحب نے اس سے نہیں پوچھا۔ اور پھر دوسرے دن سے فرید نوکری پہ جانے لگا۔ حاجی صاحب اس کے کام سے بہت خوش تھے۔ روز بروز ان کی مہربانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ 2-1 مرتبہ اسے ضد کر کے اپنے گھر بھی لے گئے تھے۔ اسے اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے کہ حاجی صاحب نے ایک دن اسے اپنے گھر بلایا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ ان کے گھر جا چکا تھا۔ وہ گھر شہر کے بیچوں بیچ ایک پوش ایریے میں تھا۔ شاندار بنگلہ، اس میں رہنے والے اس سے بھی زیادہ شاندار تھے۔ حاجی صاحب اور ملازمین کی لمبی فوج۔ ان کی بیوی انتقال کر چکی تھی۔ 2 بیٹے امریکہ اور برطانیہ میں مقیم تھے اور وہیں کے ہو گئے تھے۔ مگر اس دن ان کے گھر گیا تو ایک نئے فرد سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ ایک لڑکی تھی جو اس وقت ڈرائنگ روم میں کچھ دیر کے لیے آئی جب وہ چائے پی رہا تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی بڑی بیٹی کی حیثیت سے اس کا تعارف کروایا۔ یہ میری بیٹی ہے زباریہ، اسے تم نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ فرید اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حاجی صاحب نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، بس وہ 2 منٹ کے لیے ہی کھڑی ہوئی اور واپس چلی گئی۔ حاجی صاحب سے ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک انہوں نے باتوں کا رخ موڑ دیا۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے فرید؟ کیا ایک انسان کے چلے جانے سے دنیا ختم ہو جاتی ہے؟ میں نے قسم تو نہیں کھائی حاجی صاحب، لیکن مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ تم مجھے اتنے اچھے لگے ہو فرید کہ میں تمہیں اپنی فرزندی میں لینے کو تیار ہوں۔ میں اپنی بیٹی زباریہ سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جی، میں اس لائق کہاں؟ فرید کا سر چکرانے لگا۔ یہ معاملہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا؟ اس کی شادی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، میرا انتخاب کیوں؟ حاجی صاحب بھی زمانہ شناس تھے، سمجھ گئے۔ تم یقیناً زباریہ کے بارے میں سوچ رہے ہوگے۔ جی نہیں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے جو آپ مجھ پہ مہرباں ہوئے۔ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ زباریہ کے دل میں سوراخ ہے، اس کا خوش رہنا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے تم اسے خوش رکھو گے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ان دونوں شرائط کے ساتھ تم اسے قبول کر سکتے ہو تو مجھے بتا دو۔ اور فرید نے سوچا، اولاد تو وہ بھی پیدا نہیں کر سکتا، کیوں نہ اس لڑکی کو اپنا لے اور اسے خوش رکھ کر اس کے باپ کی دولت کا بھی حقدار بن جائے اور خدا کی نظروں میں بھی سرخرو ہو جائے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اولاد کے لیے ضد نہیں کرو گے، بلکہ ایسے کرو، ایک کاغذ پہ مجھے لکھ کے دے دو۔ فرید نے ذرا سی کہانی بدلنے کے بعد حاجی صاحب کو اپنے آپریشن کے بارے میں بتا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ چاہے بھی تو اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب کو بھی اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے فوراً زباریہ کا اور فرید کا رشتہ طے کر دیا۔ حاجی صاحب کا داماد اکاؤنٹنٹ کیسے رہ سکتا تھا؟ اس کی جگہ دوسرا آدمی رکھ لیا گیا اور فرید MD کی حیثیت سے حاجی صاحب کی جگہ بیٹھنے لگا۔ حاجی صاحب کبھی کبھار فیکٹری آ جاتے
ورنہ فیکٹری کے تمام معاملات اب فرید چلا رہا تھا۔ جب اس کا ڈرائیور اسے دیکھ کر سیلوٹ مارتا اور اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا تو اسے ایک دم شہوار یاد آ جاتی۔ کیسی غربت میں اس عورت نے اس کے ساتھ گزارا کیا تھا۔ کاش وہ بے وفا نہ ہوتی تو فرید اسے کبھی نہ چھوڑتا، اور اسے اپنا بیٹا معین تو ہر وقت یاد آتا۔ اکثر ہی وہ اس کی یاد میں گھنٹوں روتا رہتا، اور پھر وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ماضی بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھول ہی گیا کہ اس کی کوئی بیوی بھی تھی، کوئی بیٹا بھی۔ زباریہ نے اس سے بہت محبت دی، اس کی بہت خدمت کی۔ حاجی غفور کی دولت نے بھی اسے خرید لیا۔ وہ ان کی دولت کے سہارے آدھی دنیا گھوم چکا تھا۔ ہمیشہ بیمار رہنے والا وہ مرد حالات کی تبدیلی سے بھلا چنگا ہو گیا۔ اس کی شادی کو 6 سال گزر گئے تھے کہ اچانک زباریہ کے انکشاف نے اسے حیران کر دیا۔ وہ امید سے تھی۔ وہ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ معلوم ہوا زباریہ کی بے خبری نے 3 مہینے گزار دیے۔ ایک مرتبہ پھر فرید تہی دامن اسی مقام پہ کھڑا تھا جہاں شہوار نے ماں بننے کی خوشخبری سنا کے اسے کھڑا کیا تھا۔ تو کیا زباریہ نے بھی اسے دھوکہ دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے بد کردار ہو، تبھی حاجی صاحب نے اس کی شادی چوری چھپے مجھ سے کر دی۔ کوئی تو مسئلہ تھا۔ جب کہ حاجی صاحب کو علم ہوا تو تیش میں بھرے ہوئے فیکٹری پہنچ گئے۔ تم نے اپنی خوشی کی خاطر میری بیٹی کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ حاجی صاحب میں خود حیران ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے آپریشن کروایا تھا۔ میرا یقین کیجئے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حاجی صاحب کو اس کی بات پہ یقین نہ آیا، چنانچہ اسے اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد رپورٹ دی کہ آپریشن ہوا ضرور تھا لیکن صحیح نہیں ہوا۔ کافی حد تک امکانات تھے کہ اولاد دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر کی رپورٹ کے بعد تو فرید سچا ہو گیا، لیکن رپورٹ سنتے ہی اس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے گھر لے آئے، لیکن وہ تو جیسے بستر سے لگ کے رہ گیا۔ جو زخم مندمل ہو گئے تھے پھر سے ہرے ہو گئے۔ اس نے شہوار پہ شک کیا تھا اور وہ بے قصور تھی۔ وہ پھول سی بیٹی جس کا ماتھا ایک بار بھی چومے بنا اسے چھوڑ آیا اور اس کے قتل کے منصوبے دل ہی دل میں بنایا کرتا تھا، دراصل اسی کا خون تھی۔ وہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ آیا اور خود یہاں عیش کر رہا ہے۔ ایک دم اسے حاجی صاحب کی دولت سے نفرت ہو گئی۔ میں ان کی دولت کو لات مار کر اپنی بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن زباریہ، وہ بھی تو اب میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ یہاں سے چلا گیا تو اپنا ہی جرم دوبارہ دہراؤں گا۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا کہ حاجی صاحب آ گئے۔ بیٹا، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ تمہارا کیا قصور؟ زباریہ کی زندگی ہوگی تو بچ جائے گی۔ مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے ایک جھوٹ نہیں بولا تھا لیکن دوسرا جھوٹ بولا تھا۔ اور پھر اس نے حاجی صاحب کو الف سے یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ بیٹا، تم نے بہت بڑا گناہ کیا۔ پہلا گناہ تو تم نے یہ آپریشن کروانے والا کیا۔ بے ضرورت جذباتی ہو کر غصے میں اپنی معصوم بیوی پہ شک کیا اور کسی تصدیق کے بغیر سے بے آسرا چھوڑ کر چلے آئے۔ اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ تم جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو لے آؤ۔ مجھے یہ نیکی کرنے دو، میں انہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ دیر مت کرو فرید، اسے میرا حکم سمجھو۔ حاجی صاحب کی بات نے جیسے فرید کو نئی زندگی دے دی۔ وہ پہلی فرصت میں کراچی اپنے گھر پہنچ گیا۔ ان 6 برسوں میں یہ علاقہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ تقریباً تمام مکان تعمیر ہو گئے تھے، دکانیں بھی بن گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے پہ لگی بیل کا بٹن دبایا۔ ایک عورت باہر آئی۔ معلوم ہوا شہوار نے یہ مکان کرائے پر دے دیا ہے اور خود اپنی بہن نایاب کے گھر منتقل ہو گئی ہے۔ انہی قدموں وہ نایاب کے گھر پہنچا۔ دروازے پر 6-7 سال کی ایک بچی آئی۔ یہ یقیناً میری بیٹی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ وہ اکڑوں بیٹھ گیا۔ مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا نام مریم ہے۔ وہ تو ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو نہیں جانتی۔ ٹھہرو، میں بھائی کو بلاتی ہوں۔ بھائی، دیکھو کون آیا ہے، وہ چلائے۔ جواب میں معین بھاگتا ہوا آیا۔ فرید کو اسے پہچاننے میں ذرا بھی دقت نہ ہوئی۔ 11-12 سال کا یہ بچہ معین ہی ہو سکتا تھا۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، گال زرد، کمزور اور نحیف۔ بچہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹا، میں تمہارا ابو ہوں فرید۔
مجھے پہچانو؟ ہاں آپ لگتے تو ابو ہیں، پر ٹھہرے، نایاب خالہ کو بلا لوں۔ وہ وہیں سے چیخا اور فرید کی آمد کی اطلاع دی۔ اب نایاب اس کے سامنے تھی۔ بھائی صاحب آپ بہت جلدی آ گئے، یہ تو سوچا ہوتا کہ ہم سب پر کیا گزری ہوگی۔ نایاب مجھے اندر تو آنے دو، سب بتاتا ہوں۔ وہ اندر آ گیا اور اس کی آنکھیں شہوار کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا دل کسی اندیشے سے دھڑک رہا تھا۔ سب ہیں، شہوار نہیں، جبکہ اسے تو سب سے پہلے بھاگے آنا چاہیے تھا۔ شہوار نظر نہیں آ رہی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے نایاب سے پوچھا۔ وہ سامنے کمرے میں چلے جائیے، اس کی بربادی کا تماشا دیکھ لیجیے۔ فرید اس کمرے میں آیا تو وہاں ایک اجاڑ حلیے والی عورت خود سے بے نیاز دیواروں کو تک رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں، شہوار تھی، خود سے بھی بے خبر۔ فرید نے اسے آواز دی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں حرکت ہوئی اور پھر پہلی حالت میں واپس آ گئی۔ دیکھو شہوار، میں آ گیا ہوں۔ مریم مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے۔ اٹھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو گی نا؟ وہ بولتا رہا اور شہوار دیواروں کو تکتی رہی، کبھی کبھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ آپ کے جانے کے کچھ عرصے بعد سے اس کی یہی حالت ہے، قوت گویائی سلب ہو چکی ہے، اپنے بچوں تک کو نہیں پہچانتی۔ اپنے ہوش میں کب ہے جو آپ کو پہچانے؟ اب میں آ گیا ہوں، میں اس کا علاج کرواؤں گا۔ اس نے نایاب کو مطمئن کرنا چاہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علاج ہم نے نہیں کروایا، ڈاکٹر کہتے ہیں اس مرض کا کوئی علاج نہیں، یہ خود ہی ہوش میں آ جائیں تو آ جائیں۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنے کے بعد جب اسے کوئی حوصلہ افزا جواب نہ ملا تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ بچوں کو اور شہوار کو لے کر لاہور شفٹ ہو جائے۔ سو سب کو لے کر لاہور پہنچ گیا، لیکن حاجی صاحب کے یہاں رہنا اسے مناسب نہ لگا کہ شہوار کو دیکھ کر زباریہ کی حالت بھی بگڑ سکتی تھی۔ سو بیوی بچوں کو ایک ہوٹل میں ٹھہرایا، پھر کرائے کا ایک مکان لے کر اس میں شفٹ ہو گیا۔ حاجی صاحب نے اسے پھر تاکید کی کہ وہ بیوی بچوں کو جتنی سہولتیں پہنچا سکتا ہے پہنچائے، اور پھر زباریہ کے ہاں ولادت کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل ڈاکٹرز کی نگرانی میں تھی۔ پھر وہ دن آ گیا کہ زباریہ نے ایک بچی کو جنم دیا۔ خلاف توقع اس کے دل کی حالت نارمل رہی۔ ڈاکٹرز نے خوشخبری سنا دی کہ اس کی جان اب خطرے سے باہر ہے۔ ایک ہفتے تک وہ واقعی نارمل رہی، لیکن پھر ایک دم اس کی حالت بگڑ گئی۔ صرف 2 دن میں زندگی سے جنگ کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 1 ماہ بعد نومولود بچی بھی دم توڑ گئی۔ اب حاجی صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی حاجی صاحب بس ضد تھے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان کے یہاں شفٹ ہو جائے۔ میرے بیٹے تو نالائق نکلے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب تم ہی میرے بیٹے ہو اور تمہاری بیوی میری بہو، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم میرے بڑھاپے کا سہارا بننا پسند کرو تو یہاں آ کر رہ لو۔ میں نے یہ مکان زباریہ کے نام کر دیا تھا، اس کے بعد تم ہی اس کے مالک ہو۔ مجھ پر آپ کے بہت احسانات ہیں حاجی صاحب، مجھے نہ مکان کا لالچ ہے نہ فیکٹری کا، میں آپ کا ادنیٰ ملازم ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں تو یقین مانیے یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ فرید نے بچوں کو بتایا، اب ہم تمہارے دادا کے پاس جا رہے ہیں۔ اور پھر شہوار اور بچوں کو لیے وہ حاجی صاحب کی کوٹھی میں آ گیا۔ شہوار کی حالت میں تو کوئی تبدیلی نہ آئی، البتہ اتنا اچھا گھر دیکھ کر بچے بہت خوش تھے۔ یہاں شہوار کا مستقل علاج شروع ہو گیا۔ ہر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جس طرح انسان کوما میں چلا جاتا ہے وہ کسی وقت خود ہی اس بے ہوشی سے باہر آ جائے گی۔ فرید تو چاہتا تھا کہ وہ شہوار کے ساتھ اسی مکان میں جا کر رہے جو شہوار نے اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بنایا، اس باغیچے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چائے پیا کرے جو اس نے برابر کے پلاٹ پر لگایا تھا۔ شاید اس طرح شہوار کی یادداشت لوٹ آئے، لیکن حاجی صاحب 2 عظیم صدموں کے بعد گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ فیکٹری کے تمام معاملات اب فرید کے ہاتھ میں تھے، وہ فیکٹری چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ سو انتظار کرتا رہا کہ شہوار کب ٹھیک ہو۔ شہوار کو بھی اس آدمی کا انتظار تھا جو صبح اپنی موٹر سائیکل پر جاتا تھا اور شام کو گھر آتا تھا۔ اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرید کے پاس پہنچ چکی ہے، شاندار گاڑی میں آنے والا اسی کا شوہر ہے۔ وہ اب بھی دیواروں کو تکتی رہتی ہے، کبھی کبھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھتی ہے، ایک لہر شناسائی کی ابھرتی ہے اور پھر آنکھوں میں ویرانی اور اجنبیت ڈیرا جما لیتی ہے۔ فرید اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر
حسب معمول دل میں ایک جملہ دہراتا ہے، میں تمہارا مجرم ہوں، کب معاف کرو گی مجھے؟ اور فرید کو یہ سوچ جیتے جی مار دیتی ہے کہ کیسے اس نے اپنی معصوم بیوی پر شک کیا، اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا سامان کیا۔ وہ غریبی سے بیزار فرید نواز آج امیر تو تھا، مگر کیسا تہی دامن تھا۔ انسان کو لگنے والی ظاہری جسمانی بیماریوں کا تو وہ علاج کروا لیتا ہے، مگر ہمارے گرد کتنے ہی فرید نواز ذہنی مریض ہیں جو اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خناس کے باعث اپنے ہاتھوں اپنے جنت جیسے گھروں کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ ایک عمر گزارنے کے بعد فرید نواز کی طرح ہر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حقیقی دولت تو رشتوں کا آپس میں اتفاق، محبت اور اعتبار ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری گاڑیاں، کوٹھیاں یا محل۔ سو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت، خلوص اور خصوصاً اعتبار پیدا فرما دے۔ آمین۔